मोहम्मद अकरम नक्शबंदी दामन बरकतुहुम आलिया, जिनका इंतहाई मस्जिद से हट कर, एक तो मस्जिद के हवाले से कि ये राणा साहब के मरहूम के इमाम थे, वो मुक्तदी थे, एक ये ताल्लुक है। इसके साथ साथ यही ताल्लुक नहीं था, बल्कि आपस में जो है तरीकत का जो है वो ताल्लुक भी था कि तीन भाई हैं। दूसरा दोस्ताना मरासम, ये काफी सारे ताल्लुकात हैं। तो आज की इस महफिल पाक की सदारत फरमाने हैं और मेहमान ख़ुसूसी हैं मरहूम के अजीज राना सर मोहम्मद जवेद साहब, और इसके साथ साथ ख़ुसूसी खिताब होगा अल्लामा मौलाना गुलाम अली साहब का। तो अर्ज ये करना है कि जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या आगे जुलूस हो, अगर है तो सारी चीजें काबिल कबूल है। बारगाह रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूलियत और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अमल का कबूल होने का दारो मदार इंसान के अदब पर है। जितना ज्यादा हम अदब कर लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए मुनासिब होगा। बड़े शकील बाबू हैं कि बहुत बड़े आदमी दिन हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हई फरंगी महली रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुक्का पीते थे और महफिल पाक में बतौरे, अब जहां लिखा है ये कि आपने किताब का ये क्या मामला थे, जो लिखा गया है वो है। हो सकता है आपका किताब ना हो, किताब नहीं होगा, इसीलिए तो शायद ये सुस्ती और काहिली आपसे हुई। आप महफिल पाक में शरीक हुए, चूंकि हुक्का पीते थे, हुक्का पीते ही वो थोड़ा वक्त गुजरा होगा तो महफिल पाक में शरीक हो जाए। महफिल पाक में मंगाई बारगाह रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तब्दील हुई। आदमी ख्वाब में अब्दुल हई हमारी महफिल में आते हो और कोड़ी भी नहीं करते और पकीज़गी और तहारत भी नहीं करते, उसी तरह ही आ जाते हो, तो हुक्का पीकर कोड़ी या कुछ वक्त जो है वो वक्फा ना किया, उसी तरह आगे तो बारगाह रिसालत आब से तंबीह आ गई। तो आज हम पता नहीं क्या कर जाते हैं। इसलिए जहां भी जाए, जुलूस भी हो, महफिल पाक हो, इंतहाई मदद से और अहमियत के साथ जो है बैठिए और जो है अदब मुस्तफ़ा और जो है महफिल के आदाब को, तहजीब को जो है मद्देनजर रखिएगा। नाते रसूल मकबूल दो नाते होंगे और मैं गुजारिश करूंगा कि वो मुक्सारी रखें तमाम हबाब से। जो भी आगे आने वाले हैं तमाम दोस्त, नात हो या किताब हो या इजहार ख्याल हो, तो वक्त काम है, अपने वक्त में अच्छे अंदाज में मुख्तसर भी जो भी बात हो। तो दावत नात देता हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद सखावत कादरी साहब को तशरीफ लाए और रात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी बहुत ही मोहतरम हाँ जी अल्लाह पाक हाँ जी ये महफिल का उनका सजाना अपनी पाक बारगाह में क्या रही है तो सच्ची हाजिर है। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल पढ़िए वसल्लम अलैका हबीब आप सबकी महफिल में आदमी आए हैं तो सामने की अपनी हाजिरी का सबूत दीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अपना ना प्रतिभा ना सैम का पता साईं हाँ सैम के कोल घर जाना तो उत्थे मैं उनके कोल चाबी लेना मोटरसाइकिल मेरा उत्थे मोटर घर के कोल खड़ा है, वो लैके ना
ਤੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੋੜਨਾ ਜਲਦੀ ਹੈ یہ قسم جا گئی جلدی میرے جب یہ سائم کو جب نہ ہی ہوں لگانا انہوں گھر کا پتا ہے اسی طریقے پر کلاس کرتے نا پورا اسٹینڈ میلاد مناندے نے او چہرے میرے آقا دا میلاد مناندے نے محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اور ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں جب سہارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اور کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں جب اشارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں آندیاں چھتے جدوں وفا باپ دیا آندیاں چھتے جدوں وفا باپ دیا اتھروں نکلن ویک کے راوا باپ دیا اتھروں نکلن ویک کے راوا باپ دیا اپنی ہستی اپنی یاد بھی بیچ دیندا اپنی ہستی اپنی یاد بھی بیچ دیندا بچیاں لئی اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نل چل دیاں ساواں باپ دیاں
اترو نکلن ویک کے راوا باپ دیا کرم ہے واحد رب دا میرے گاؤتے کرم ہے واحد رب دا میرے گاؤتے باپ دا سایہ ہے سلامت سر ہوتے رہندیاں میرے نال دعاواں باپ دیا اترو نکلن ویک کے راوا باپ دیا اترو نکلن ویک کے راوا باپ دیا تشریف لاتے ہیں محترم جناب محمد ایسا تو رہن دو لا لیے رہن دو چلو رہن یہ ان کو دے دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اکرام محبت کے ساتھ تشریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ انتہائی مختصر حاضری پیش کرنی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھو درود پڑھو مومنوں کرینے سے پڑھو درود پڑھو مومنوں کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر ہے دے کرار پر درود اللہ کے شیر ہے دے کرار پر درود حضرت حسین حسین کے حضرت حسین حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد انتہائی مختصر حاضری پیش کرنی ہے اردو کلام بشکرہ محمد سماعت کیجیے سارے میں تمہارے قسمت ہماری ہے قسمت ہماری ہے قربان دل و جان سے
آقا کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے. اور شعر ہے کیا پیش کریں تم کو آقا کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. اور سماعت کیجیے کہ نشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے جس نے تجھے دیکھا ہے سو جان سے والی ہے. اور مکتے سے قبل شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کیجیے ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں آقا ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں یہ عمر تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری ہے یہ عمر تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری ہے. اور مختلف کر رہا ہوں تاجی تیرے سجدے سے زاہد کو جلے کیوں ہے تاجی تیرے سجدے سے زاہد کو جلے کیوں ہے قدرت نے جبھی سائی کسے مت سے اٹھائی ہے سائے میں تمہارے ہیں کسے مت ہماری ہے. شکریہ. اچھا ہیلو
صفائی دے دو بس ٹھیک ہے. آپ سے معذرت ہے کہ پہلے بات کہہ دی کہ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوگا، لیکن وہ بات اب کرنی ضروری ہے اور وہ آپ کے لیے بھی پہلی دفعہ ہی ہوگی. سالانہ ختم بھی ہوتے رہتے ہیں، برسیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، حسب توفیق ہر انسان اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنے والدین کے لیے کچھ کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو جو نہیں کرتے تو ان کو کرنا چاہیے، بھلے وہ گھر کے 4 افراد بے شک وہ سادہ کھانا ہی پکا کر اور چند کلمات کہہ کر اپنے والدین کو یاد کیا کرے ان کے سارے ثواب کے لیے، اور جتنا آپ نے توفیق دیا ہے اس کے مطابق کرتے رہا کرے. آج رانا صاحب نے اپنے والد مرحوم کے اصالہ ثواب کی برسی کے موقع پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی خوشامد یا ان کے کارنامے کو نہیں، بلکہ ہر ایک شخص اس طرح کر کے معاشرے میں صفائی کے حوالے سے، قبرستان کی فلاح کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکے. تو رانا صاحب نے اپنے والد مرحوم کی جہاں قبر ہے اس کے جتنے بھی پڑوس میں قبریں ہیں ان کی لپائی کرائی، اور آج دعا بھی ہوئی، اور تمام پر جو ہے 2 من پھول جو ہے گلاب کے ان پر جو ہے پتیاں تمام جو ہے پڑوس کے افراد جتنے بھی کم از کم غالباً جو ہے مبالغہ بھی نہیں اور متعدد اندازے کے مطابق 200 قبور جو ہے ان کی لپائی، ان کی جھاڑیاں جو ہے گردنوا میں ختم کی، صفائی کا اہتمام کیا. اب ہے کیا؟ یہ ثواب ہے، نیکی ہے، یہ چیزیں سب کچھ ہیں، لیکن فائدہ کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی بندہ جا کر دعا کرنے والا ہے نہیں، لیکن تدفین کے لیے، کیونکہ قبرستان میں آپ لوگوں کا تو جانا ہوتا ہے، شاید کم ہوتا ہے، جنازہ پڑھ کے واپس آگے. جو علماء کا دعا کے حوالے سے یہ باقی زیادہ معمول ہمارا ہے، تو کیا ہے عوام الناس کو مشکلات کیا ہوتی ہے، رات کے وقت میں جب جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو انتہائی خطرہ ہوتا ہے. آج کل کے موسم میں یا ہر موسم میں تقریباً حشرات اور حرت ہوتے ہیں، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب جب جھاڑیاں یا صفائی وغیرہ سب جو ہے اچھا طریقے سے ہوگا تو مخلوق خدا کا فائدہ ہے. کسی قسم کا کانٹا وہ حشرات الارض کے حوالے سے، کسی بھی قسم کے حوالے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور پھر ڈسپلن اور صفائی کا آئندہ اس چیز کو ہم نے نمونہ بناتے ہوئے کوشش یہ کرنی ہے. انہوں نے تو 200 کر دی، ان کی توفیق تھی، میری توفیق 200 نہیں، میں 2 تو کر سکتا ہوں نا. ایک میری ہے، باپ کی ہے، ماں کی الحمد، ویسے تو حیات ہے، لیکن جس کسی بھی جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں اس دنیا فانی سے گئے، وہ اپنے ایک والد کی، بہن کی، والدہ کی، جس کی بھی ہے اس کے ساتھ ایک قبر اور ہوگی نا. آپ اس کو کر لیں، آپ کریں گے اور 2 افراد کریں گے، اسی طرح سارا معاشرہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے تبدیلی آئے گی اور جو ہے پورا قبرستان اس طرح صاف ستھرا ہو جائے گا. اور ایک ڈسپلن والا بہترین صفائی ستھرائی والا قبرستان جو ہے ایک نمونہ کے طور پر سامنے آئے گا. تمام آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ہے کوشش کریں، اس جو ہے چیز کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے قبرستان کی طرف متوجہ تھے. ویسے بطور قوم ہم صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے بلکہ حوصلہ شکنی کرتے. معذرت کے ساتھ رانا صاحب نے تو بات نہیں کی، لیکن جب انہوں نے اس سے پہلے ایک اسٹیپ لیا تھا تو لوگوں نے بجائے تعاون کرنے کے کہ تعاون اخلاقی بھی تھا اور جو ہے یہ بھی تھا کہ وہ دست بازو، یہ نہیں کہ پیسے دیتے، اس لحاظ سے کہ وہ ان کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے، عملی اعتبار سے تعاون کرتے کہ اس طرح کرتے، یہ کرتے، بجائے اس کے کہ تعاون کرنے کے حوصلہ شکنی کی گئی قبرستان میں، بجائے اس کے کہ بہتری آتی. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قبرستان کا ایک حصہ وہاں قبروں پر بکریاں باندھی جاتی ہیں، قبرستان میں بکریاں داخل کی جاتی ہیں چارہ کے طور پر. تو یہ نامناسب ہے. ہمیں معاشرے میں یہ کردار جو ہے، ایسے جو لوگ ہیں جو بطور بارہ کے قبرستان کو استعمال کرتے ہیں یا بطور چراگاہ کے مال کے یا بکریوں کے استعمال کرتے ہیں، غیر مناسب ہے. ان کو اگر ضرورت ہے تو اللہ نے توفیق ویسے قیمت نہیں دی تو آپ ان درختوں کے مہذب انداز سے نیچے سے ان کی جو ہے وہ کٹائی کریں تاکہ درخت کو نقصان نہ بھی اور اس کی پرورش اوپر ہو جائے. جو جڑ کی طرف ہے، نیچے زمین کی طرف ہے، وہاں سے آپ جو ہے وہ ٹہنیاں وہ کلہاڑی کے ذریعے مناسب طریقے سے اتار کر بہر جو ہے آپ جو ہے اپنے جانوروں کو کھلا رہے، بجائے اس کے کہ قبرستان کو چراگاہ بنائے کہ اندر بکریاں چھوڑ دیں، یا بطور جو ہے 12 کے قبروں کے نیچے اور اوپر 12 بنا لیں. یہ ہے اور نشاندہی میں نے کر دی ہے. 2 سوال کی توجہ ہوگی نہیں تو جا کر دیکھ سکتے کہ 12 بھی بن چکا ہے.
बकरियों का और चरागाह भी जो है बाज़ दफा हमारे दोस्त अहबाब करते हैं, तो ये गैर मुनासिब है। बिला ताकीद मैं अब जो है मोहतरम जनाब डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब को दावत देता हूँ। वो जो है इस जो है जहां हम छत के नीचे बैठे हैं, ये छत क्यों तामीर की गई, किस मकसद के लिए, BA फाउंडेशन के तमाम अगराज़ व मकासद और तमाम इन चीजों को आपके सामने रखते हैं। इंतहाई इन्हिमात के साथ, तवज्जो के साथ उनकी गुफ्तगू सुनिएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ख़ुसूसी खिताब अल्लामा मौलाना गुलाम अली साहब का होगा। तशरीफ लाते मुहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद जुबैर इकबाल साहब। तमाम तारीफें उस पाक ज़ात के लिए जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सबकी जान है, और बगैर किसी शक व शुबे के हम सबको एक दिन उसी की तरफ लौट के जाना है। दुनिया में इस वक्त जितनी रिसर्च हो रही है, जितना पैसा खर्च हो रहा है रिसर्च के ऊपर, उसका 80% सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर खर्च हो रहा है। दुनिया में इस वक्त जितनी रिसर्चेस हो रही हैं, तमाम तर पैसों का 80% एक नुक्ते के ऊपर खर्च हो रहा है। और वो नुक्ता क्या है कि इंसान की मौत को कैसे टाला जा सके, इंसान को इमॉर्टल कैसे बनाया जा सके, लाफानी कैसे बनाया जा सके। लेकिन कितना खूबसूरत मजहब है हमारा कि जिसने बहुत ही आसान, सहल और खूबसूरत रास्ता बता दिया है कि आप मौत के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। 1 साल पहले मैं और तनवीर साहब अपनी दुनियादारी के हवाले से उगाड़ा की तरफ रवा थे। आज के दिन 31 अगस्त 11:30 के करीब एक फोन आता है इनके घर से कि जी दादा अबू की तबीयत ठीक नहीं है। तो तनवीर साहब गाड़ी में ही डॉक्टर वसीम को फोन करते हैं। डॉक्टर वसीम साहब घर आते हैं। ये हमारा बच्चा जो एहतशाम है, इसको भी फोन करते हैं, ये भी घर आता है। और उगाड़ा से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले अचानक मैं तनवीर साहब की बिल्कुल साथ वाली सीट पे बैठा था, तो फोन की आवाज बाहर तक मुझे सुनाई दे रही थी। तो एहतशाम का फोन आता है तनवीर साहब को और एक आवाज आती है कि मामो दादा अबू की डेथ हो गई। और आप यकीन जाने कि वो लम्हा मुझे याद है कि जैसे अचानक से लाइट बंद होती है और बल्ब फ्यूज हो जाता है, तनवीर साहब का फेस, इनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, सारा कुछ ऐसे एक लम्हे के लिए हो गया। गाड़ी रोकी, दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। आज 1 साल गुजर गया है। कहते हैं कि आज यहाँ मैं हूं, कल यहाँ कोई और था। ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। दुनिया को इवॉल्व होना है, इंसान को इवॉल्व होना है। दुनिया आगे बढ़ती जाती है, लोग अपनी मंजिलों पे उतरते जाते हैं। हाजी साहब का टाइम इतना ही लिखा था दुनिया में, वो अपने अगले जहान की सफर को हमें छोड़ के रवाना हो गए। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि मेरे भी बुजुर्ग इस मोहल्ले में रह के गुजरे हैं, बहुत सारे बच्चों के बुजुर्ग इसी मोहल्ले में रहे हैं और अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं।
وہ کون سی ایسی بات ہے, وہ کون سی ایسی عادات ہیں کہ جن کو اپنانے کے بعد انسان کا ذکر اس کے جانے کے بعد بھی رہتا ہے اور اس انداز میں رہتا ہے. تو یہ کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے اگر آپ غور کریں کہ حاجی صاحب نے 31 سال پہلے اس بلڈنگ سے جس کار خیر کا آغاز کیا, جتنی کنٹریبیوشن ہے اس محلے کی جنریشن کی کریکٹر بلڈنگ میں, جتنی کنٹریبیوشن ہے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے حوالے سے حاجی صاحب کی, کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کو وہ ذات پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر چن لیا ان کے بیٹوں کو, اور پھر یہ بات طے ہو گئی کہ اب اس جگہ کو, حاجی صاحب کے دیے ہوئے وسائل کو, حاجی صاحب کے خون سے پیدا کیے گئے بچوں ہمیشہ کے لیے اس ایریے کے لیے, اس جگہ کے لیے کار خیر کا ایک ایسا سورس بنا دیا گیا کہ آج بھی الحمدللہ صبح الحمدللہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں, یقیناً جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ تو اس بلڈنگ کو آج دیکھ رہے ہیں, جو لوگ اس محلے کے رہنے والے ہیں ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ سال پہلے تک یہ بلڈنگ کس کنڈیشن میں تھی, اب کس کنڈیشن میں ہے, اور جب ایک سال کے بعد ہم حاجی صاحب کی دوسری برسی پہ اکٹھے ہوں گے یقیناً یہ بلڈنگ اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی. اور آج آپ کو یہاں بلڈنگ ابھی زیر تعمیر ہے, لیکن یہاں بلانے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ انسان کو معطل بنانے کے لیے دنیا کے 90% سورسز خرچ ہو رہے ہیں, لیکن حاجی صاحب تو بہت محدود سے سورسز خرچ کرنے کے بعد بھی معطل بن گئے. ان کے بچوں نے ان کے مشن کو اپنایا ہے, اس بلڈنگ کو, اس جگہ کو بی اے فاؤنڈیشن کا نام دیا ہے, اور اب جس طرح سے اس بلڈنگ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے 100 سال تک یہ بلڈنگ آپ کو اپنے فوائد سے سیراب کرتی رہے گی, آپ کی آنے والی جنریشنز کو سیراب کرتی رہے گی. بہت سارے لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہاں ہمارے اسکل سینٹر کا 3را سیشن چل رہا ہے. اس سے پہلے 2 سیشن بچیوں کے یہاں فارغ التحصیل ہوئے ہیں. پہلے سیشن میں 36 بچیوں نے سلائی کا کورس مکمل کیا, 6 ماہ میں کورس مکمل کیا گیا. 6 ماہ میں نہ صرف انہیں سلائی سکھائی گئی بلکہ ان کے کردار کی بھی تعمیر کی گئی, ان کو اس معاشرے میں رہنے کے قابل بنایا گیا. اور الحمدللہ جب وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئی تو انہیں ایک انتہائی عمدہ اور پائیدار سلائی مشین تحفے کے طور پر دی گئی. اس کے بعد 18 بچیاں دوبارہ سے داخل ہوئی, پھر ان کو بھی اسی طریقے سے فارغ التحصیل کیا گیا. اور اب جو موجودہ سیشن ہے وہ 50 بچیوں پر مشتمل ہے, اور الحمدللہ جب ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہوگا ان کے کردار کی تعمیر کرنے کے بعد ان کو بھی ایک خوبصورت اور پائیدار سلائی مشین دے کر اور ہنرمند خاتون بنا کے یہاں سے رخصت کیا جائے گا, اور وہ یقیناً اپنی ذات کے لیے, اس معاشرے کے لیے, اپنی فیملی کے لیے ایک انتہائی کنٹریبیوٹر کردار ادا کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ انتہائی معیاری ڈسپینسری قائم کی گئی جس میں 50 سے 60 پیشنٹ آتے ہیں روز, اور ان کو بلسٹر پیک میڈیسن دی جاتی ہے جس میں انتہائی قیمتی میڈیسن شامل ہوتی ہے, ہائپر ٹینشن کی, ڈائبٹیز کی. کیوں ایسا کیا گیا؟ کیونکہ حاجی صاحب نے, تنویر صاحب کی عمر اس وقت 10 سال تھی, ندیم صاحب کی عمر اس وقت 2.5 سے 3 سال کے درمیان تھی جب ان کی والدہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی. تو ان کے والد صاحب نے ساری زندگی شادی نہیں کی,
He was a highly profiled officer in railway and qualified mechanical engineer. تو انہوں نے اپنی ذات کو سیکریفائس کیا، پہلے اپنی اولاد کے لیے اور پھر اس کے بعد اس معاشرے کے لیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں کے لیے. اور کہتے ہیں کہ انسان کی اولاد کبھی وہ نہیں کرتی جو اس کے فور فادر، جو ان کے ماں باپ ان کو کہتے ہیں، بلکہ انسان کی اولاد ہمیشہ وہ کرتی ہے جو وہ اپنے بزرگوں کو کرتا دیکھتی ہے. اور یہ شخص جس کا نام رانا تنویر ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی جس کا نام رانا ندیم ہے، ہمارے ہم عمر رانا توقیر صاحب، یہ آج اس فلاح کے راستے پہ کیوں ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے باپ کو، لوگوں کو ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہوئے دیکھا. تو ایک تو میری آپ لوگوں سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ اس بی اے فاؤنڈیشن کا حصہ بنیے، اور قطعاً آپ سے کسی پیسے دینے کی کوئی گزارش نہیں ہے. صرف یہ گزارش ہے کہ جہاں آپ کے کردار کے حوالے سے اس فاؤنڈیشن کو مدد کی ضرورت ہو، جہاں آپ کے برین کے حوالے سے کسی آئیڈیا کی ضرورت ہو، جہاں آپ کو لگے کہ کوئی ایسا آئیڈیا ہمیں دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکتا ہے، ہمارے دل کے دروازے، ہماری فاؤنڈیشن کے دروازے دن رات آپ کے لیے کھلے. لیکن ایک سلسلہ جو ہم نے بند کیا ہے اس محلے میں، کہ ہم نے لوگوں کو ان کی ایگو اور انا کی طرف لے کے آئے ہیں. لوگوں کو ہم نے ایسے کرنے سے منع کیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کو مچھلی نہیں دیں گے بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائیں گے، آپ کو ہنرمند بنائیں گے، آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں گے، آپ کو صحت مند بنائیں گے، تاکہ آپ ایک باکردار اور ایک عزت اور انا والی زندگی یہاں جی سکیں. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس فاؤنڈیشن کے لیے دعا کیجیے گا. اس فاؤنڈیشن کے لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے تو وہ آئیڈیا ہمیں دیجیے گا. اور آخر میں عرض کروں کہ جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ موت کو شکست دے، تو ایک سٹیٹس مین، ایک گھوڑے کی کہاوت ہے کہ یو کین کل دا ڈیتھ، تم موت کو شکست دے سکتے ہو بائی یور چلڈرن، اپنے بچوں کے ذریعے سے. آج میں اگر یہاں کھڑا ہوں تو میں اپنے والدین کی نمائندگی کر رہا ہوں. تنویر صاحب اگر یہاں موجود ہیں، ندیم صاحب یہاں موجود ہیں، وہ اپنے والدین کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آپ کے لیے اس معاشرے میں آپ کا نام اونچا کریں، تو سب سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح کیجیے. اس کے بعد ایک قدرتی پروسیس کے تحت آپ کے بچے بھی اچھے سے اچھے تر ہوتے جائیں گے. آپ لوگوں کا سننے کا، برداشت کرنے کا بہت شکریہ. کام دیتا ہوں حضرت علامہ غلامادی دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لائیں. ہمارے اس کو تھوڑا سا غلامادی دامت برکاتہم العالیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا
إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احباب ذی وقار، نہایت ہی قابل عزت احترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم نقشبندی صاحب اور دیگر سامعین و ناظرین حضرات، بڑی محبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے تاکہ ہم سب کا جشن عید میلاد النبی میں حصہ شامل ہو۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی جان ہے، ایمان ہے، تو محبت سے اپنا حصہ شامل کیجئے، محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ میں بھی میلاد مصطفیٰ میں پہلے نظم کی صورت میں پھر نثر کی صورت میں اپنی حاضری پیش کروں گا اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ آپ سال دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سال دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ
پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. یار محبت والے بیٹھے ہیں, میلاد مصطفیٰ ہے, سبحان اللہ کی آواز دور تک آنی چاہیے. یہ محبت کا ثبوت آپ دیں گے. میں نے دامن, آپ کچھ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں آپ کے ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی, یار میرا یقین ہے کہ آپ ایک زیارت کے لیے کبھی آپ کی ہزاروں جانیں ہو, ایک ایک کر کے دے دیں, پھر بھی جی نہ بھائی. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی, اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں جی. اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں. اس کی آنکھوں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, آپ کے ذوق کے لیے یہ آخری شعر. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. قاری اکرم صاحب سے مجھے ذوق ملا ہے کہ میں صبح صبح جب ان کی آواز سنتا ہوں نا بڑا ذوق لیتا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں, بڑے ذوق سے پڑھتے ہیں. میں نا ان کے ذوق سے ذوق لیتا ہوتا ہوں. فجر کا جب وقت ہوتا ہے نا تو ان کی آواز کا میں ذوق لیتا ہوں. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں جی. پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. آپ سادوں نوجہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سادوں نوجہاں میں نظر آیا. جی اس کو لوگ کہتے
آپ ساتھ دو نظر آیا آپ ساتھ دو ہے ہی نہیں، نظر کہاں سے آئے؟ نظر کہاں سے آئے؟ جب ان کو تکنے والے سونے یوسف علیہ السلام جیسے لائن میں لگ کر تک رہے ہوں، لائن میں لگ کر ہاتھ باندھ کر زیارت جس کی کر رہے ہوں، آپ ساتھ ہو حضرات گرامی، میرے کتاب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آ گئے، اللہ کی طرف سے نور آ گئے۔ اب جس کی طرف آئے وہ ہے حضرت سیدہ آمنہ، کروڑوں اربوں خربوں سلام ہو آپ کی ذات مقدسہ پر۔ سوچنے والی بات یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جس پاکیزہ جسم اور بدن کا انتخاب کیا، بدن کا انتخاب کیا، وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا بدن مبارک ہے۔ حضور اعلیٰ جس جگہ آئے وہ افضل والا، وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہے۔ جن کی طرف آئے وہ فرماتی ہے خراج منی نور، رب نے بھیجا تو فرمایا اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ اچھی یار اچھی، کوئی پابندی نہیں، اچھی آیا۔ اور جن کی طرف آیا وہ فرماتی ہے خراج منی نور، اور جو خود آنے والا آیا اس نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی، اب دو ہی جماعتیں ہیں، کوئی تیسری نہیں، ایک ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے۔ ماننے والے کو نظر آ رہے ہیں کس انداز سے، کس خوشی سے حضور کی کا نام لیتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ میں نے تھوڑا ہلکا سا یہ ٹچ ہی لینا ہے میلاد مصطفیٰ کا، اس کے بعد موضوع کی طرف، چونکہ ربیع النور شریف ہے، دو ہی پارٹیاں ہیں، ایک ماننے والی ایک نہ ماننے والی۔ نہ ماننے والے بھی دو ہیں، ایک شیطان، دوسرا وہ یہودی۔ جب آقا کی آمد ہوئی یہ سر پر مٹی ڈال کر واہ ویلا کرنے والا شیطان تھا، جس نے اپنے سب گروہ کو، چیلوں کو، سب کو اکٹھا کر کے چیخ ماری تھی، رویا تھا اور کہنے لگا تھا جیسے اب برباد ہوئے ہو نا، اس سے پہلے کبھی برباد نہیں ہوئے۔ اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو کائنات میں بھیج دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ہماری ہلاکت ہوئی ہے کہ ہماری ساری کی ساری محنت پہ پانی گر گیا۔ دوسرا یہودی، جب آقا کی آمد ہوئی وہ تورات کا عالم تھا یہودی، اس نے تارا دیکھا
اس نے کہا یہ تارا اس وقت نمودار ہوتا ہے جب پیغمبر آخر زمان کی آمد یا کسی پیغمبر کی آمد کا وقت ہوتا ہے۔ مکے میں کہا کہنے لگا جاؤ تلاش کرو کہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، دیکھو پتا چلا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ دروازے کے پہ دستک دی، اس نے باہر منگوایا، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے تو آپ کا عالم تھا، اس نے کہا مجھے اس کی کمر دکھاؤ۔ اس نے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو نور نبوت مور نبوت وہاں تھی۔ دوسرا جلنے اور سڑنے والا وہ تھا۔ کہنے لگا افسوس، آپ تو جشن مناتے ہیں یار، آپ کے تو چہرے کھلتے ہیں، مگر افسوس اس نے کیا۔ اس نے کہا افسوس، آج بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آ گئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ دوسری جماعت آپ کی جماعت ہے جو خوشیاں منا رہی ہے، گھر گھر گلی گلی بازار بازار محلہ محلہ حضور کا جشن منا رہی ہے۔ خوش بختو جس نے کفر میں بھی حضور کی آمد کی خوشی منائی، میرے رب نے اس کو بھی فیض دیا۔ وہ کون تھا؟ ابو لہب۔ وہ ابو لہب تھا جس نے بھتیجے کی خوشی میں جب اس کی سلیبہ لوگی نے مبارکباد دی نا کہ مالک آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو حضور کی خوشی میں کہنے لگا اگر میرے بھتیجا ہوا ہے تو اس مشت کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگا پھر تو آزاد ہے۔ ساری زندگی مخالفت کی دوستان محترم، ساری زندگی مخالفت کی۔ ان کو یہ بخاری کی حدیث ہے، ان کو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا، صاحب امام بخاری فرماتے ہیں پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تم سے بچھڑنے کے بعد کوئی بھلائی نہیں ملی سوا ایک کے۔ وہ ایک کون سی ہے؟ کہنے لگا جب حضور کی آمد پر، آپ بھی خوشی مناتے ہیں، جب حضور کی آمد پر میں نے بھتیجا سمجھ کر سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا اور اس انگلی سے اس کو اشارہ کیا تھا جا تو آزاد ہے۔ کاش میں مخالفت نہ کرتا۔ اس خوشی کا مجھے میرے رب نے یہ سلا دیا کہ جب پیر کا دن آتا ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں اس نے کہا مجھے میرا عذاب بھی کم کیا جاتا ہے اور مجھے شراب بھی کیا جاتا ہے۔ اگر کافر یہ خوشی منائے، ساری زندگی کفر کرے اور رب صورت بھیجے حضرت تبت یدا ابی لہب وتب، اور ایسا انداز سے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب، اس انداز، مگر حضور کی آمد کی خوشی اس منانے کی برکت سے اس کو آخرت کا قبر کا عذاب بھی کم ہو اور شراب بھی کیا جائے۔ اللہ میں گھر گھر گلی گلی محلہ محلہ بازار بازار میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی، صرف اللہ کی، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ساتھ کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
حضرات گرامی، کبھی اس کو تھوڑا سا ڈیپلی اس آیت کو لیں کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے عبادت صرف اس کی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ کبھی سوچے اللہ نے اس کو اتنا قریب اور ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرمانبرداری کو جوڑا۔ گویا ارشاد فرما دیا کہ لوگوں، اگر تم نے میرے سجدوں کو، میرے قیاموں کو، جو میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر حاضری پیش کرتے ہو عبادت کی صورت میں، اگر اس عبادت کو قبول کروانا ہے تو وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ حضرات گرامی، آپ سن چکے اس نیکی کے عمل کو کہ اولاد اپنے والدین کے لیے کس انداز سے ان کے طریقے کو اپناتی ہے۔ اگر جناب رانا حاجی بشیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عزت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے، وہ فلاحی کاموں میں حصہ لیتے تھے نا، وہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ اب میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے بتا دیا گیا آپ کو کہ وہ لوگوں کے کام آنے کے سلسلے میں قدم بڑھاتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے حضور کی یہ حدیث پڑھی تھی یا سنی تھی، کون سی؟ خیر الناس من ینفع الناس۔ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ لگتا ہے انہوں نے اس کو پڑھا تھا یا سنا تھا کہ لوگوں کے لیے جو سب سے بہترین ہے وہ خیر الناس ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اعلیٰ پن کا معیار ڈھونڈنا ہو تو لوگوں کے لیے اچھا ہونا ہوگا۔ اس کو چھوڑ کر کے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں، لوگ آپ کو سراہتے ہیں کہ نہیں، لوگ آپ کو، آپ کے عمل کو اچھا جانتے ہیں کہ نہیں، آپ قدم بڑھاتے جائیں۔ اور پھر حاجی صاحب کے بیٹوں نے اپنے والدین کے طریقے کو اپنایا، تو قبرستان میں دیکھ لیں، وہ فلاحی کاموں میں دیکھ لیں، وہ سکول کی صورت میں دیکھ لیں، وہ سلائی کی صورت میں دیکھ لیں، وہ رفائی کاموں کی صورت میں دیکھ لیں، انہوں نے اپنے والد کی فرما برداری میں ان قدموں کو بڑھایا۔ حضرات گرامی، مجھے لگتا ہے انہوں نے یا حدیث پڑھ لی ہے یا حضور کی حدیث سن لی ہے۔ میرے آقا کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ من سرہ ان یبسط اللہ رزقہ وان ینصلہ فی اسرہ فلیصل رحمہ فلیصل رحمہ۔ تم میں سے جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے، تم میں سے جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ تمہاری عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، تمہاری عمر بھی خیر و برکت والی ہو، تمہارے رزق میں بھی خیر و برکت آئے، دوستان محترم کو کیا کرے؟ میرے لجپال آقا نے فرمایا فَلْيَصِلَ رَحِمَهُ، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔
السلام کو اس چیز کا بھی فیض ملتا ہے اور اس کا وعدہ ہوا حضرت علامہ جناب کی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدور میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، قبر والا عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرات گرامی آپ آگے گئے، جب واپس اس قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ شخص جس کو عذاب ہو رہا تھا وہ نعمتوں میں ہے، اس کو مالک نے اپنی رحمت کی آغوش میں لیا ہوا ہے اور انعامات کی بارش اس پہ ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب قبر کے قریب سے گزرنے لگا تو میں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا، جب واپس آتے ہوئے دیکھا تو میں تو حیران ہوں، شفتہ رہ گیا۔ یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کی نظر میں مٹی کا حجاب نہیں ہوتا، نبیوں کی نظر میں دیوار کا حجاب اور پردہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام دیوار کے پردے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، قبر کی مٹی کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ تو نعمتوں میں ہے، اللہ نے جنت کا کنیکشن اس کی قبر کے ساتھ کر دیا ہے، وہ جنتی بہاروں میں ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے اس نے، تو جنتی خوشبوؤں میں ہے۔ میں نے واپس آنا تھا، رک گیا وہی، میں نے عرض کی الہ العالمین یہ تو قبر میں ہے، اس نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، کون سی ایسی نیکی کی ہے جس نیکی کی برکت سے عذاب ٹل کے نعمتوں کی طرف لوٹا ہے، جنت کی بہاریں دیکھ رہا ہے، نعمتوں کے اندر ہے، جنتی لباس پہنایا ہوا ہے، جنت کی کھڑکی اس کی قبر کے ساتھ کھل چکی ہے اور یہ ناز و نعمت میں ہے۔ مولا قبر میں اس نے کون سا ایسا عمل کر لیا، پہلے عذاب تھا اب رحمت ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے عیسیٰ جاننا چاہتا ہے کہ ہوا کیا ہے، الہ العالمین مجھ پر یہ واضح کر دے کہ معاملہ کیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، یہ عذاب کا مستحق تھا، عذاب ہو رہا تھا۔ جب یہ دنیا سے آیا ہے، قبر میں ہوتا ہے تو یہ اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے آیا تھا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے حج قبر والے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور آج وہ بیٹا 5 سال کا ہوا ہے۔ کتنے سال کا؟ 5 سال کا وہ بیٹا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کو انگلی پکڑ کر مدرسے لے گئی، استاد کے ہاں لے گئی۔ اس کے بیٹے نے استاد کے سامنے زانوئے تلمذ بچھائے، استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بچے نے توتلی سی زبان سے، جیسے اس کا بچپن تھا، جیسے وہ پڑھ سکتا تھا،
اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. فرمایا اے عیسیٰ، جاتے سے کہتے پہلے دنیا نے مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بیٹے نے مجھے رحمان و رحیم کہا. میں نے اس پر سے عذاب اٹھا دیا. اے عیسیٰ، میں اس بیٹے کے باپ کو کیسے عذاب کروں؟ میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے؟ حضرات گرامی، یہ رانا صاحبان، یہ فیملی ہمارے لیے، ان محلے والوں کے لیے آئیڈیل ہے. اس اعتبار سے آئیڈیل ہے کہ اپنے والد کے نقش قدم پر ہیں اور رفائی کاموں میں قدم بڑھا رہے ہیں. حضرات گرامی، سعادت مند اولاد ہے جو اپنے والدین کی فرما برداری اس شکل میں کر رہی ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ شخص جس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے باپ کو قبر میں پیدا ہو، اگر میرے حضور کا امتی، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے دوستوں، اگر میرے حضور کا امتی اپنے والدین کے لیے اس شکل میں سارے ثواب کروائے، اس والد کو کتنا فائدہ ہوگا. حضرات گرامی، یہ اعلیٰ مثال ہے ہم سب کے سامنے. اور دوسری بات یہ سنیں کہ میرے لاجپال گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا 2 قبر والے ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا کھجور کی ٹہنی بگائی. آپ نے ایک قبر والے کے اوپر رکھ دی، دوسرے قبر والے کے اوپر ٹہنی رکھ دی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہر سبز چیز، ہر سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. ان کو عذاب ہو رہا تھا، میں نے یہ سبزہ اس لیے ان قبروں کے اوپر رکھا ہے. ان بیٹوں نے تو مرو پھول اپنے باپ کے اوپر نچھاور کیے ہیں نا، میں صرف سبزے کی بات کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا جب تک قبر کے اوپر یہ سبزہ رہے گا عذاب کم ہوگا، تخفیف ہوگی عذاب. تو جو بیٹے پھول بھی نچھاور کریں، اس حالے ثواب کے لیے آپ سب کو بلا کر دعا کروائیں، اس والد کو کتنا اجر عظیم ملے گا. اس کا دعا ہوگی. اللہ رب قدوس ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب شمائے بس میں پہلا ہو سلام، شمائے بس میں ہدایت پہلا. اور ہم غریبوں کے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ
کے صدقے ہمیں ساری عیدیں ملی جن کے صدقے ہمیں ساری عیدیں ملی ان کے یوم ولادت تیرا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام سمے بس میں ہدایت تیرا یا الہی واسطہ ذکر رسول واسطہ آل رسول اے خدا کے عادل پیارے رسول یہ سلام آج زیادہ ہو قبول بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
بك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. तमाम दोस्त जो फरमाइएगा अभी दुआ होगी, दुआ के बाद आपके लिए नकशीद का इंतजाम है। तो थोड़ी सी माजरत है कि जैसे तुरंत आते हुए हमारा थोड़ा सा टूट जाता है, तो उसको जैसे अभी आपने बरकरार रखना है, तो नकशीद तनावत बनाते हुए भी जैसे तुरंत का ध्यान रखना है। इंशाल्लाह काफी मकदार में नकशीद कम्प्लीट होगा। तो अगर साथी जगह की तंगी से ये थोड़ा बहुत आपको कमी बेशी हो जाए, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो इंशाअल्लाह बाकी इंतजार मिलेगा। और कसीर तादाद में कुरान पाक और पारे इस्तिग़फ़ार सूरह कौसर के पाक और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर सूरह मुल्क है, आयतुल कुर्सी है और जो कुरान मुल्क है सूरह इजरा है और कसीर तादाद में और हजारों की तादाद में सारी तस्बीहात हैं, दुरूद पाक हैं और बाकी तादाद में तकरीबन जो है 20-25 कुरान पाक हैं। वो जो है तमाम हज़रत आबा मौलाना हाफिज नक्शबंदी साहब की और ये शाम भाई के पास भी लिखा वो भी मंजर जो भी है अल्लाह तबारक व तआला की इल्म है। तो सब कुछ जो भी पढ़ा गया अहले खाना ने पढ़ा, दो साहब ने नजराना मोहब्बत देखा, सब कुछ जो है आपकी बारगाह में पेश करते हैं। आप दुआ करवाएंगे और जो है दुआ के लिए एक पर्ची आई है हमारे अजीज साहब के भाजा जो है फौजों की मुक्ति की भी दुआ करवाइएगा। और इसके साथ साथ उनके पाकिस्तान के जुर्म और उसमें जितने भी हमारे मुसलमान भाई साहब की आपस में इसलिए हमारी के लिए और जो है वो बेकार हो गए उनके लिए सारी उम्मत के लिए भाई के लिए दुआ करवाइएगा। और खुसूसन जो है ऋषि साहब के लिए और जो है आबाद के लिए तो दुआ के लिए हम सुनत के अलावा और हाफिज मोहम्मद साहब तमाम आबाद जो है आए हैं, लेकिन सारे दीगर आप तमाम हमारा सूरह इखलास और सूरह फातिहा ये अरब से पढ़ से अगर आप बात पढ़ लीजिए एक दो मिनट में जो है दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारा आना अपनी बारगाह में शर्त काबूल की अता फरमाए और राना साहब की हमारे लिए क्या दुआ है इसको जो है सादे आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाही आलमीन अपने प्यारे हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला लिल्लाह से कलाम पाक अपने पाक इंतजाम इंसलाम या मौला करीम जितना भी कलाम कलाम पाक तहरीर द्वारा पेश किया गया या सब के सब तेरे इल्म है। या अल्लाह इसको महफिल पाक को आने वाले अहबाब के सवाब को या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह उसके बाद जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नती वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरीन अज़वाजिन तहरात उम्महातुल मोमिनीन आपके साहबजादे आपके साहबजादियां हज़रात इमाम हसन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा शहीदान करबला गाज़ियान करबला सहाबाए किराम ताबईन तबा ताबईन अइम्मा मुस्लिमीन तमाम बुजुर्गान व ताबईन जो अभी जो खानदान खुसूसन खानदान कादरिया खानदान नक्शबंदिया खानदान सुरैया खानदान इस्लाम के कादिरीन मुतवस्सिलिन गुज़र उन्हों को इसका सवाब पहुंचा। या अल्लाह हुज़ूर सैयदना मुहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत सैयदना तथा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत साहिब इल्म रहमतुल्लाह अलैह या मौला करीम मुर्शिद हक़ानी नक्शल्लाह या अल्लाह पीर रसानी हज़रत पीर सैयद जवान शहजाद रसानी रहमतुल्लाह अलैह या अल्लाह शमसुल मज़ाहिब हुज़ूर नक्शल्लाह रसानी हज़रत पीर सैयद अली शहजाद रहमतुल्लाह अलैह या मौला करीम बदर मशाइख हज़रत फज़ल रसानी पीर सैयद आबिद शहजाद रहमतुल्लाह अलैह और या अल्लाह तमाम खुदसिया जिन्होंने अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भुरे लगाए मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात तकसीम की राम राम कहने वालों को रहमत का पता बताया, बुतों की पूजा करने वालों को तेरी बारगाह में झुकाया। या अल्लाह तमाम खुदसिया के रूह को इसका सवाब पहुंचा। या अल्लाह नूर दलाल तुम जवाब से आने वाले तमाम हाजिर मुसाफिरीन के जितने भी मरहूमीन है या अल्लाह को इसका सवाब पहुंचा। हमारा करीम खुसूसन जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद
بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح الحدود کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ان کی قبر انشاءاللہ برابر فرما, قبر کو جنت کے باغوں میں سے بنا, اعلی مقام عطا فرما. یا اللہ اپنے جو رحمت کا جگہ عطا فرما. یا اللہ ان کے نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ سیئات و حسنات میں تبدیل فرما. یا اللہ ان کو کاروبار کا دور جنت عطا فرما. یا اللہ جنتی ہوائیں فضائیں اور یا اللہ فضائیں عطا فرما. یا مولا کریم اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی تصدق سے ان کے والد ماجد جناب محترم رانا محمد شریف صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ان کی والدہ ماجدہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. یا مولا کریم ان کی دونوں بھی جان ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ان کے چچا جان اور رانا محمد بشیر صاحب کے چھوٹے بھائی جناب رانا محمد اسلم صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. الہ العالمین اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے تصدق سے جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں یا اللہ کو اس کا ثواب پہنچا. یا مولا کریم بھائی محمد اصغر صاحب کے بیٹے حیدر علی کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ قبر شادہ منور فرما. ایک بات جو میں نے سال ہر سال سے اپنے سینے میں چھپائی ہوئی ہے اور کسی کو بتائی نہیں ہے, مجھے منع کیا گیا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانے نہیں ہے, مگر آج ضبط ٹوٹ رہا ہے اور میں بات بتانے پر مجبور ہوں. محترم حاجی رانا محمد بشیر صاحب نے مجھے 2 دفعہ عمرہ شریف کی سعادت کا موقع عطا فرمایا. 2013 میں انہوں نے مجھے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ بھیجا اور پھر 2015 میں پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھیجا اور دونوں دفعہ میں نے جناب رانا صاحب کی اس کوشش پر عمرہ شریف کی ادائیگی گروہ کا لائی گئی تو میرے دوست رانا صاحب نے مجھے منع کیا گیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. میں نے ساری زندگی اب تک ضبط کیا ہے اور کسی کو بتایا نہیں ہے. یا اللہ اس نیکی کی برکت سے ان کی قبر کو نور کر دے. یا اللہ منہ کا نور بنا دے. الہ العالمین اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے تصدق سے میں نے ان کے کہنے کے مطابق یا مولا کریم عمل نہیں کیا, آج لوگوں کو بتا دیا. یا اللہ مجھے معاف فرما. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. الہ العالمین مملکت خدا اور پاکستان کو داخلی خارجی خطرات سے محفوظ فرما کر کے اس کو یا مولا کریم امن سکون کا گہوارہ بنا. یا اللہ کشمیر فلسطین اور برما کے مسلمانوں کو ذاتی کی نعمت سے مالا مال فرما. یا اللہ پاکستان میں سلام زدگان جو سلام سے متاثر ہیں یا اللہ ان کی امداد میں نصرت فرما. خزانہ غیبی سے ان کی امداد فرما. جو جامعات ہوئے ہیں ان میں جو اہل اسلام ہیں یا اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما. یا مولا کریم اس ادارے کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما. اور جتنے بھی یہاں اور رقص کام کر رہے ہیں یا مولا کریم ان کو پوری محنت اور تندہی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا مولا کریم اس ادارے سے فارغ ہونے والے تمام طلباء کو عرض پاکستان کو سراب کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا زيارة المدينة المنورة. اللهم ارزقنا زيارة المكة المشرفة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين. تمام دوستوں ادھر